इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से ये दो रास्तों के बीच में अपने मुल्क को बचा के निकल गया। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अपनी माइशत को बचाना। तो पाकिस्तान उन तीन मुल्कों में से, और वो जो दो ऊपर के मुल्क हैं न्यूजीलैंड और हांगकांग, गालिबन वो छोटे छोटे मुल्क हैं, उनके लिए 40-50 लाख 60 लाख लोग होंगे। यहाँ 22 करोड़ लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना, ये अपनी NCOC जो हमारी टीम बैठी थी जिसने हमें एडवाइस किया, मुसलसल साइंटिफिक फैसले करवाए, दुनिया का डेटा देखा, और उसके बाद हमारी कौम ने भी हमारे साथ बड़ी, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी आपने हमारे साथ ताउन किया। एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें सारी दुनिया में रमज़ान में मस्जिदें बंद हुई सिवाय पाकिस्तान में, और अपने उलमा का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर वो जो SOPs हमने कहा था कि एहतियात करें मस्जिदों में जाते हुए, वो आपने की। लेकिन ये जो चौथा अब फेज़ है, इसमें मैं अपनी कौम के सामने ये जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें SOPs का सबसे आसान है मास्क पहनना। मास्क पहनने से सारी दुनिया का भी ये तजर्बा है कि 60-70% चांस कम हो जाती है फैलने के लिए। तो पहले तो मैं सबसे आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी लोग, ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं, उधर हमेशा मास्क पहने। हमारा थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें, और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेज़ी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। अगर मसलन वो अपने छाबड़ी है, उसकी छोटी दुकान है, टैक्सी है, ये सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और फिर अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने घरों को खिलाते हैं, इनका क्या बनेगा। सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें, वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया, सोचे समझे बगैर कि बेचारे लोगों को क्या बनेगा, लोग ट्रैवल किस तरह करेंगे, बाहर से मजदूर काम करने आए देहातों से। उन्होंने इसका कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ऊपर की क्लास का सोचा, जो हमारी तरह के लोग हैं, जिनको एकदम खौफ हो गया जब देख रहे हैं कि तेजी से फैल रही है, लोग मर रहे हैं, हम जाने वाले लोग। तो उन्होंने सिर्फ एलीट का सोचा, ऊपर के लोगों का सोचा जो पैसे वाले हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि वो नीचे जो लोग हैं, जो मेहनत कश बेचारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। अगर मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, तो मुझे आप कैसे कहेंगे कि नहीं जी आप बाहर ना जाएं क्योंकि लोगों को कोरोना फैल जाएगी। तो इसलिए हमारा अब तक यही अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हुए, दोनों तरफ मसले हैं, एक तरफ माइशत है, एक तरफ हमारी कोरोना का फैलना है, तो ये बड़ा सोच समझ के इसमें से निकलना है। तो जो स्मार्ट लॉकडाउन है, यानी कि इलाके जो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है, उनको मसलन शादी, जब लोग शादी पे खाने पे इकट्ठे होते हैं तेज़ी से फैल जाती है, रेस्टोरेंट्स में तेज़ी से, तो उधर तो थोड़ी देर करें। स्कूलों में जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं, स्कूल भी ना खोलें, क्योंकि स्कूलों में भी बड़ी जल्दी फैल जाता है।
تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا۔ ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں، اور جن کے نہیں لگے، اور خاص طور پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں، آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے۔ ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ، لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے، ٹیکہ لگانا۔ اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا، لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے، ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا۔ جی، پروگرام کے پہلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں گے، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، قبر جہاں۔ جی کیا بات کریں گے آپ وزیر اعظم صاحب سے؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے، میرے شوہر کالج سے وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ اب والد کی بیماری سے مکمل بیڈ پر ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹا بھی نہیں ہے۔ میں کرائے کے مکان میں ایک مشکل وقت میں گزارا کر رہی ہوں۔ اخراجات اور شوہر کی بیماری پر آنے والے اخراجات کی وجہ سے میں مقروض بھی ہو چکی ہوں۔ تو آج سے 10 سال پہلے ہم نے 60 لاکھ روپے مضاربہ کاروبار میں لگایا تھا، وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، پھر نیب نے اس کو پکڑ لیا۔ 10 سال ہو گئے ہیں، کیس نیب میں ہی ہے۔ نیب نے ریکوری کے لیے ہمیں کہا تھا کہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع بھی نہیں ملی، اور نہ ہی ہمیں کوئی پیسہ ملا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو اس کو جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000، یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ 10 لائنز ہیں اس نمبر پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں، جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں۔ جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف پہلوس مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکیج دیا جی بی کو، جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے، ان کی کوششیں ہیں۔ میں بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور افتادہ علاقہ ہے، اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی۔ اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے، آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے، بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے، اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن سہولتوں کا فقدان ہے، افراتفری کا عالم ہے، پیٹرولیم کی شارٹیج ہے، اور بجلی اور نیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی انتظامیہ ان پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں۔ ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاشف جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی کیا بات کریں گے جی وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ جی سر، میرے وزیر اعظم بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں مسیح مذہب سے میرا تعلق ہے، اور ہر محکمے میں ہمارا 5% کوٹا آتا ہے، جو کہ عرصہ دراز سے ہمیں نہیں دیا جا رہا۔
اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے حکومت سے میں بہت سی امید ہے اور ہم میرٹ کے ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیں. اور سٹیزن پورٹل کے علاوہ میں نے 30 سے زیادہ محکموں میں درخواست دی ہے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. تو مجھے آپ سے بہت امید ہے. اوکے، یہ میں آپ کا نوٹ کر لوں. بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے. میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ. سینٹر تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے، اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکریاں ہیں ساری. تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ ان کو آپ سب کو ملے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ان کو ملے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب، میں حبیب اکرم عرض کر رہا ہوں. میں دنیا ٹی وی میں کام کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. دراصل آج میں نے یہ کال اس لیے بلائی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا واقعی لائیو کالرز ہیں، لائیو کالرز اس میں آ رہے ہیں، لائیو کالز آ رہی ہیں. کہیں فیصل جاوید صاحب کہیں آپ تو ادھر ادھر سے کالز نہیں کروا رہے یا وزیر اعظم سے براہ راست ہی لوگ بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ میں آج اپنی خبر بناؤں گا کہ اگر میری کال نہ ملی تو پھر میں پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ جناب دیکھیے کالز تو ملتی نہیں ہیں، لیکن میری کال مل گئی اور میری خبر رہ گئی. مجھے اندازہ ہے وزیر اعظم صاحب یہ صحافیوں کا وقت نہیں ہے، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ سے سوالات بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک شہری کے طور پہ میں لاہور کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو جو سڑک جاتی ہے اس کا ایک حصہ تو بالکل ایسا ہے کہ جہاں پہ جس پہ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ایک حصہ ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر کا، اس کے اوپر 4 جگہ باٹل نیکس بنتے ہیں اور وہاں پہ کسی پل کی ضرورت نہیں، کسی انڈر پاس کی ضرورت نہیں ہے. بڑے آرام سے یو ٹرنز کو بہتر مینج کر کے وہ حل کیا جا سکتا ہے وہ معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ اس طرف توجہ کر دیں یا پنجاب حکومت کو انسٹرکشن دے دیں تو وہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب مجھے یقین آ گیا کہ آپ براہ راست لوگوں سے بات کر رہے ہیں. جی حبیب، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. دیکھیں، کونسل سربراہ ملک کے آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں. وہ کون سے ایسے سربراہ ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے قانون توڑنا ہوتا ہے یا انہوں نے ملک کی جو رول آف لا ہوتا ہے، یعنی جو بجائے قانون کی بالادستی طاقت کی بالادستی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ گھبراتے ہیں کیونکہ وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یا پھر جو کرپٹ ہوتے ہیں. اب میں نے اگر چوری کی ہو، میں نے لنڈن میں میرے اپارٹمنٹس ہوں جو چوری سے میں نے بنایا، تو مجھے سارا وقت آزاد میڈیا سے ڈر لگے گا. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آزاد میڈیا جو آزادی رائے ہے، یہ ایک ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ یہ ہماری طرح کے لوگوں کو سارا وقت آگاہ کرتے ہیں. اب آپ نے بتایا نا یہ کہ جی وہاں 4 جگہ لوگ رکتے ہیں جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے، وہ جو دوسری سڑک ہے، تو وہ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے، واچ ڈاگ ہوتا ہے میڈیا. مجھے صرف میڈیا سے اختلاف تب ہوتا ہے جب فیک نیوز بنائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. گورنمنٹ کو مثلا یہ جو EU کی جو ڈس انفارمیشن لیب میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہندوستان نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان سے صحافی جو پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا صرف ادھر مسئلہ ہوتا ہے. آپ جو صحیح صحافت ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جو تنقید ہوتی ہے وہ ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 05192249000 یہ نمبر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سے کال ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے طول و عرض سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اوورسیز سے بھی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے لائنز بڑھا دی ہیں، یہ ایک نمبر جو ہے اس پہ 10 لائنز اب ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جہانگیر بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں محمد جہانگیر اور غلام دین دبئی سے بول رہا ہوں سر. میں فارورڈ کوٹے کا رہنے والا ہوں. جی جی ہلو. جی جی آ رہی ہے آواز.
मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ सर। ठीक है सर जी। मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। जी जी हेलो, जी जी आप मैं रिटायर आर्मी रिटायर हूँ, तो जी। मैं इधर दुबई में आके थोड़ा जॉब लिया और मेरी पेंशन बंद हो गई है। पहले 30 महीने बंद की रही है और मैं छुट्टी किया, जाने के बाद वो बहाल की उन्होंने, मेरे काफी सारे पैसे लगे उसके ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो हमसे एनओसी मांग रहे हैं, तो एनओसी हमारे पास तो नहीं, हम सफारतखाने से कागजात के भेजते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप जब आपको कोई कॉल करेगा आप अपनी पूरी तफसील दें और इंशाल्लाह हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कौन सा बात कर रहे हैं? सुबेदार अमीदुल्लाह बोल रहा हूँ कोहाट से। जी जी, क्या सवाल है जी आपका? सर मेरा ये है कि मैं फौजी हूँ, मैंने 34 साल आर्मी में नौकरी की है, तो 71 वार में भी हिस्सा लिया है। जब मैं 34 साल के बाद आया तो मेरा बड़ा भाई है, उसने हमारे सारे भाई जमीनों पे कब्जा किया है और अभी तक जो है ना उसने अपने पास नहीं रखी है, मुझे अपना हिस्सा नहीं दे रहा है। तो इसके ऊपर कोई अदालत में गए हैं, कोई आपके पास कोई कानूनी कार्रवाई की है? सर 97 से मैं अदालत में फिर रहा हूँ। 97 से अदालत में? हाँ। 97 से कह रहे हैं अदालत में गया हूँ। तो इसकी आपकी हम इस तरह करेंगे कि आपकी तफसील ले लेंगे और यहां से कोशिश करेंगे कि आपका केस आगे बढ़े। जी, कंट्रोल रूम में आपका नंबर है, तो आपसे वजीर आजम ऑफिस की जो टीम है वो राब्ता करेगी। जी, आप हमसे राब्ता कर रहे हैं 051-9224-900 इस नंबर पे। साथ ही में सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवालात पोस्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अपनी जो अगली हमारी ये आपका वजीर आजम प्रोग्राम होगा उसमें फिर हम बताएंगे आपको कि क्या मसले आए। जो जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये हम अगले प्रोग्राम पे आपको बताएंगे कितने हल हुए और अगर हल नहीं हुए तो उसका मसला क्या है। जी, उसके साथ एक और नंबर भी आप नोट फरमा लीजिए, वो है सिटीजन पोर्टल का। सिटीजन पोर्टल पे एक तो ऐप है, वो आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एक टेलीफोन नंबर भी है जिस पे आप राब्ता करके अपनी शिकायत वहां पर भी दर्ज करवा सकते हैं, और वो नंबर है 051-9000111 9000111। ये नंबर है जी। अगले कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी, कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं? वजीर आजम साहब से बात कीजिएगा जी। सर मोहम्मद बख्श राजनपुर से बात कर रहा हूँ। खान साहब खैरियत से हैं? ठीक है सर। जी मेहरबानी, शुक्रिया। खान साहब मेरी अर्ज है कि मैं वफाक की जमीन काश्त करता हूँ, एक आम काश्तकार और अनपढ़ इंसान हूँ। मैंने ठेके पे ली हुई है, हर साल मैं उसके पैसे भी अदा करता हूँ, सारा कुछ। हुकूमत की 19 और 20 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, हमारी फसलों का नुकसान हुआ था, उसमें इमदाद दी गई थी, मुझे शामिल नहीं किया गया, जबकि मैं कमा के खुद हुकूमत को देता हूँ। और दूसरी बात यह है खान साहब के पंजाब गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो असर रसूख वाले लोगों को मिल रही है मिली भगत के साथ। मैंने सेक्रेटरी लाहौर तक अपने जोर लगाए हैं, दरखास्तें दी हैं, फोन भी किया है, किसी ने नहीं सुनी। हम काश्तकार हैं, हम एक मान बेचने जाते हैं तो हमसे 1 किलो इजाफी लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट की हुकूमत कोई टैक्स नहीं लेती है काश्तकारों को, जबकि 600 रुपया 1 लाख के पीछे इनकी ऑनलाइन पेमेंट आती है, टैक्स भी ले लेते हैं। इसका आपको अभी इसके बाद प्रोग्राम के बाद टेलीफोन आएगा मेरे ऑफिस से, ये आपने पूरी तफसील बतानी है और वो हम सारी पंजाब गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और ये भी पता चलवाएंगे कि जो आपकी जो ज़मीन आप काश्त कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी हम पूरा देखेंगे कि हम इसमें भी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी वज़ीर आज़म साहब, एक सवाल सोशल मीडिया पर आया है कि एहसास प्रोग्राम का दायरा कार जो है उसको कब तक वसी किया जाएगा? देखिए, एहसास प्रोग्राम के तो काफ़ी इस वक्त कर्जे भी दिए जा रहे हैं, देहात के अंदर ख्वातीन को मवेशी और चीज़ें दी जा रही हैं ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें। लेकिन जो एक सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है वो हमारे जो डेटा सारे पाकिस्तान का अब हमें मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है कि सारे पाकिस्तान का अब हमें पता चल गया कि कितने घराने हैं इस मुल्क में,
جن کی کتنی آمدنی ہے، پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں، پھر اس سے اوپر. اب ہمارے پاس ڈیٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا مثلا اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے، جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینے کی چیزوں کے اوپر، تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے. اور یہ دسمبر سے شروع ہو جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم 40% جو نچلا طبقہ ہے ہمارا، اس کو ڈائریکٹ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے. یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ دسمبر میں شروع ہو جائے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں. اولمپکس میں بغیر حکومت کے سپورٹ کے ویٹ لفٹنگ میں ملک کا نام روشن کیا اور صرف چند کلو گرام سے تگمے سے وہ محروم رہے. وزیر اعظم صاحب 22 کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے. آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی، لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں؟ دیکھیں میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا، کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ. میری اگر ٹرپل PhD ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے، لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ، اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات تھے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی، مہنگائی تھی، تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا. دیکھیں میں نے پاکستان کی سپورٹس کو دیکھا ہم جب چھوٹے تھے، جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا، پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آ کے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی. اور اسکواش کے اندر ہمارے پاس 2 جائنٹس تھے، جان شیر اور جہانگیر خان، جنہوں نے 10 سال دنیا کی اسکواش کو ڈومینیٹ کیا. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے اور پھر ڈکلائن دیکھی اس کی. اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں نا پاکستان میں، یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے. ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا، ایک ادارے تباہ کیے. پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہو، میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟ میں FBR کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا. میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا، ان کے ذریعے لونز لوں گا، معاف کرواؤں گا. تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی، تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی. اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے، وہی نیب ہے، وہی 20 سال سے قانون ہے. وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اصول نہیں بدلا، کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا. بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا، کیونکہ پتا تھا نیب نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے. اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی. اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا، اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے. سپورٹس کے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے، سفارشی بٹھا دیے. وہ سپورٹس دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کدھر سے کدھر پہنچ گئی. دیکھیں سپورٹس ایک ایسی چیز ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دنیا سے مقابلہ ہو رہا تھا. ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے. اب دنیا کے اندر جدھر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹو کرتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جو لیٹسٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان 10 سال اسکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے. کسی نے یہی نہیں سوچا کہ اسکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں، جدھر سارے ملک سے کمپٹیشن کریں اور ٹیلنٹ ان 2 کے سر کے اوپر ہم نے سمجھا کہ جناب ہماری اسکواش بہت اچھی ہے. جیسے ہی وہ 2 گئے پاکستان نیچے جانا شروع ہو. ہاکی کا بھی وہی تھا. ہمارے پاس گریٹ پلیئرز تھے تب تک، یہ گراس کے اوپر ہاکی ہوتی تھی، ہماری ٹیلنٹ بہترین تھا، ہم سب سے بہتر ٹیلنٹڈ تھے. لیکن جیسے جیسے وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر آئے اور گیم چینج ہوئی، ہم ساتھ چینج نہیں ہوئے اور ہمارے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھی. آج یہ بھی دن دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ہاکی کوالیفائی نہ کرے
ओलंपिक्स के लिए। सो इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर भी। सारे ये जो हॉकी फेडरेशन है इसके ऊपर पूरा इनके हालात देखने लगा हूँ। क्रिकेट का मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन इतना मैंने अब उस पर भी जोर नहीं दिया, क्रिकेट के ऊपर भी जोर लगाने लगा हूँ। लेकिन आखिर में बात ये, एक न्यूजीलैंड है, मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ, 40 या 50 लाख आबादी है। उन्होंने क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी, और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है, वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड्स अब सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड्स बनाए। पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड्स, ताकि हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। सो पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे। देखिए, सिस्टम तबाह करने में ज्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-922-4900 ये नंबर है जिस पे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा और जो भी आपका सवाल हो वो फौरन कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझते हैं क्या? नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा। देखिए, ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है, और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फॉलो की। यानी जो 3 टैक्सीज चेंज की, उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया। तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे। एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये
यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। जी, हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन? बात कर रहा हूँ रॉयल नेवी से ना। जी, क्या सवाल है? जी जी, सामने खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह इन्वायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना, इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो कि इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ और रावलपिंडी का एरिया है अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूं। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूं कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कुछ सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने, यानी जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हो कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अपने जंगलात बेहतर कर सकते थे, हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, हम अपने दरियाओं को उनका ध्यान रख सकते थे, हम अपने शहरों का। तो हमने ये कुछ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किसी की। लोग आते हैं, 5 साल का इलेक्शन हुआ है, अच्छा जी मैं क्या इलेक्शन के अंदर मैं कोई ऑरेंज ट्रेन दिखा दूं, मैं कोई मेट्रो दिखा दूं और 5 साल में कंप्लीट करके उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके कि जी देखिए कितना बड़ा कारनामा किया। ये कोई कारनामा नहीं है। आप पैसे दे आप मेट्रो लगा लें, आप पैसे दे आप ट्रेन बना। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन, किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी? गंदगी दरियाओं में तो नहीं हम फेंक रहे, हम अपना अंडर वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है इसके अंदर तो जहर नहीं डाल रहे। तो ये जब तक, ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं, जिनकी लंबी आगे कि वो अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का सोचते हैं। इसलिए जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क को, और ये इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी नेमत का ध्यान रखते हुए, जो नेमत है पाकिस्तान। तो मैं सबको कहूँगा दरख्त लगाएं, इसमें शिरकत करें पूरी तरह। मैं ये 4-5 जगह पे ये कैंपेन्स लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बरसात में। दूसरी चीज़, हमारे शहरों के अंदर मसला बहुत बड़ा है, हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के। जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं, तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ। इस्लामाबाद एक वाहिद प्लान सिटी थी पाकिस्तान की, जिसमें पता था हरे इलाके किधर हैं, सड़कें किधर बनेंगी, घर किधर बनेंगे, कमर्शियल एरियाज किधर हैं। वो मास्टर प्लान बना हुआ था। वो मास्टर प्लान की इतना धज्जियां उड़ाई गई कि आज आप ये देखें कि 1960 से 2010 तक जितनी भी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई थी, 2010 से लेकर 2020 तक उतनी डेवलपमेंट 10 सालों में हो गई है। हमारे ग्रीन एरियाज चले गए हैं, यहां से लेके मरी तक जाएं तो रास्ते में सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी किधर से आएगा, किसी ने ये नहीं देखा गंदगी किधर जाएगी, वो सारी रावल लेक में चली जाती है या जो जाता है पिंडी के लिए। तो
اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے. ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا, کیونکہ ہمارے ہرے علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کو روک دیں گے شہروں کو. شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے. اب دبئی ہے, دبئی اوپر گیا ہوا ہے. اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جس طرح نیو یارک ہے, اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے. اگر نیو یارک کو اس طرح پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ نیو یارک میں تو کبھی نہ وہ پانی دے سکتے ہیں, نہ بجلی دے سکتے ہیں, نہ امیونٹیز دے سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے اب شہروں کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور پھر جدھر ہم نے دیکھا نیا شہر بنائیں گے, جس طرح راوی سٹی بنا رہے ہیں لاہور میں. راوی سٹی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو راوی کو بچانا. راوی ایک گندا نالا بن چکا ہے, اس کو ڈیم کر کے اس کا پانی اوپر لا کے لیک بنا کے, تاکہ لاہور کا پانی نیچے جا رہا ہے. لاہور میں تھوڑی دیر میں ٹینکر مافیا آ جائے گا جس طرح کراچی میں, کیونکہ وہاں پانی اتنا نیچے چلا گیا. اس لیے پہلے لیک بنا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر اوپر جائے, پھر اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہر کو, ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں. پھر وہاں پورا جنگل اگا رہے ہیں ساتھ, تاکہ وہاں پولوشن کم ہو, تاکہ وہ ابزارو کرے پولوشن. اسی طرح کراچی میں ہم نے بنڈل آئلینڈ کا سوچا ہوا تھا. بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی, اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے. پیسے بھی سندھ میں, نوکریاں بھی سندھ میں, فائدہ بھی کراچی کا. جو بچ جائے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. کوئی وجہ ہے جو انہوں نے روکا ہوا ہے. لیکن شہروں کو اب ہمیں روکنا پڑے گا, ماسٹر پلانز بنانے پڑیں گے, گرین ایریاز وہاں بچانے پڑیں گے, وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. اور پھر ویسٹ ڈسپوزل, یعنی گندگی کدھر جائے گی, اس کی پھر ٹریٹمنٹ پلانٹس, جو کہ اب لاہور میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے, اور وہ ٹریٹ کر کے پانی راوی میں ڈالیں گے. راوی بھی بہتر ہو جائے گا, اور پھر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا. جی وزیر اعظم صاحب, ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پہ, کہہ رہے ہیں سیالکوٹ کا بائی الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن, اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں. دیکھیں, یہ میں پھر سے, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا. تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے, اور ہو بھی سکتی ہے, ہوتی بھی تھی. کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بہانہ مل جاتا تھا, کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے جی ہم جیتیں کیسے, وہاں تو امپائر ان کے اپنے ہیں. اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا, ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا, کیونکہ ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے. اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان, اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے. تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کے لیے, اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائرز لے کے آیا 1986 میں. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کہا کہ استعمال کریں. تو اب ان دونوں کی وجہ سے آج کرکٹ میں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ہار وہ کہتے تھے امپائروں نے ہرا دیا. اب یہی ہو گیا پاکستان میں. پہلی دفعہ ایک جیت کو, یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری. نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینج نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں چینج کرتا؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے سارا. آپ الیکشن کمشنر بھی, آپ اگر گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے, الیکشن کمیشن بھی وہی ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں, تو وہ چینج نہیں کرتے. ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے, ہم نے پوری کوشش کر کے, محنت کر کے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں, کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں. اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد, اور جب تک رزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی, جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں, وہ ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں, وہ فارم 40 نہیں بھرتا, یعنی ساری چیزیں وہاں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے, 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے, ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو.
1 سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں اور نہ خود کو تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن، ان کے امپائرز، ان کی سٹنگ گورنمنٹ، یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ نون لیگ کی نے الیکشن کروایا. سارا عملہ ان کا، پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ. الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی. پھر ہاں، جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا. تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا. اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا. ہاں، یہ فواد چودھری ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات آزاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے؟ وزیر اعظم نے بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے لگائے ہیں. تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا، عملہ بھی آپ کا. تو وہ اس کا حل ایک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگا دیا ہے. ہم نے اس کے اوپر ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے. ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں، جو بارز کی الیکشنز ہیں، سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائیں. اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئیں. جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی. اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا کیونکہ جدھر بھی وہ گیا انہوں نے سارے رزلٹ دکھا دیے. اور وہی اس کا حال ہے پاکستان میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نوید عزیز بات کر رہا ہوں استاد سے ڈسٹرکٹ لسبلا سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ کہ ہمارے یہاں 1974 یا اس کے پہلے کی یہ جو بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس سر، لوڈ شیڈنگ تباہی ہے. اور جو ہمارے اب چونکہ سے آپ اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں گے جو کھمبے کے لگے ہوئے نا سیمنٹ کے 73 یا 74 کے، وہ اس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں گر جاتے ہیں، انہیں کو ریپیئر کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب کوئی حال نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا یہ میرا سوال ہے کہ سوال کیا بس ایک طرح سے ریکویسٹ ہماری سر تو اس سے کیا جائے سر. دیکھیں جی، میں پہلے بجلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ تھی، گرمی شدید تھی، اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں، ایران میں اتنی گرمی پڑی کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمپشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا کیونکہ وہاں ادھر شارٹیج ہوگی ایران کے اندر. تو ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے. ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں، لیکن جو بجلی کو پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں صاحب. اب مثلا پشاور ہے، جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر، وہاں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پہنچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی کیونکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی. تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے، نہیں لانے کے لیے تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے. دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگھلنا تھا جولائی کے شروع میں وہ پگھلی نہیں. تو جب برفیں نہیں پگھلی تو جو ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ 35% کم پانی آیا، اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا. تو جب ڈیمز میں 35% کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کمی آ گئی. تو جو ہماری کیپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی. لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ اس باری آئی ہے، تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی. جو جون اور جولائی کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے،
اور باقی سارے مہینوں میں تو ہماری اوسطاً ڈیمانڈ جو ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے، اس میں وہ 22-23 پہ چلی جاتی ہے. اس سال وہ ڈیمانڈ ہماری 26,000 تک گئی ہے، اور وہ بجلی ہم نے سپلائی بھی کی، یہاں تک کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 24,000 ہے، ہم نے 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں چھوڑی. تو ایک طرف تو ڈیمانڈ 20% بڑھی ہوئی تھی، دوسرا ہمارے ڈیمز کم تھے اس مرتبہ، تو ہمیں بجلی کی جو پروڈکشن ڈیم سے آ رہی تھی، اور ڈیمز ہماری 25% بجلی بناتے ہیں، وہ ہمیں کام آئی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پچھلے 2 ہفتے سے تو ہم نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بالکل زیرو پہ ہم لے گئے ہیں، اور اگلے سال کے لیے ایک ہم نے مؤثر پلان بنایا ہے کہ اگلی گرمیاں آنے سے پہلے یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے یعنی بجلی کے ترسیل کے باٹل نیکس ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا چکے ہوئیں گے. اور الحمدللہ اب جس طرح ہماری انڈسٹری زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے، تو ہمارے پاس اس کو پیک سیزن میں بھی میٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مؤثر نظام ہوئے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقت کا، اس کے بعد پھر کی ہے مجھے انہوں نے پہلے اپنی سیٹ سے اتار دیا. جب آپ کی دور واپس آیا، وہ چیئرمین واپس گیا تو مجھے لگایا گیا اور وہ کہا گیا کہ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے. میں نے کروڑوں روپے کی کرپشن پکڑی ہے کارپوریشن میں، جس کی مجھے صلہ یہ دیا گیا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ یہ باز آ جائیں اس کام سے. گجرانوالا میں بہت زیادہ نون لیگ کا گڑھ ہے، لیکن میں اپنے حق اور صداقت کے لیے اس قائم رہا. میری جان بھی چلی جائے، میرے بچے بھی قربان ہو جائیں خان صاحب، لیکن میں حق پہ نہیں جھک سکتا. میں کسی رشوت والے کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ میں نے ثابت کی 13 کروڑ کی طرف سے ایک کبھی میں نے پکڑی تھی، انہوں نے فوراً مجھے ڈسمس کر دیا نوکری سے. حالانکہ میں نے فوراً پہ ہائی کورٹ پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے جو گجرانوالا کے چیف افسر تک کرپٹ ترین امجد حسین ٹلو، جس نے بلڈنگ میں اپنا بلڈنگ پٹرول اور سب کام میں کروڑوں کی کرپشن کی ہے، اس نے مجھے ڈسمس کر دیا. یہ تو میں ابھی میرے آفس آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور کیا یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے. پہلے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ سب کے لیے جو میرے پاکستانی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ایک کرپٹ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر میں یہ بار بار ایک چیز لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں جو خوشحال ملک ہے اس نے کرپشن کے اوپر قابو پائی ہے، وہاں قانون کی بالا حکمرانی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی ہے. قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے کرپشن چھوٹے لیول پہ. چھوٹے لیول کی کرپشن لوگوں کو تنگ تو کرتی ہے، ملکوں کو تباہ نہیں کرتی. ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر بیٹھ کے کرپشن شروع کرتا اور میرے وزیر جب ہم شروع کرتے ہیں نیچے تک، ہم کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے. ہم بلکہ کیونکہ ہم جب کرپشن کرتے ہیں، ہم وہ کرپشن کے جو روکنے والے ادارے ہیں ان کو پہلے ہم کمزور کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے، وہ پھر باقی کو کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا ملک کی تباہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ضرور میں پھر دہراتا رہتا ہوں ایک چیز. ایک ہے پینل بنائی ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل. اس پینل نے بڑی محنت کر کے ریسرچ کر کے وہ ایک نتیجے آئے ہیں سامنے، اور وہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو ان کی فائنڈنگز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں. اس فائنڈنگ کے مطابق غریب ملک یا ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال 1,000 ارب ڈالر ادھر سے چوری کر کے منی لانڈرنگ ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں اور بڑی بڑی لنڈن جیسی مے فیئر جیسی پراپرٹیز میں، یہ غریب ملکوں سے پیسہ جاتا ہے وہاں امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کا چوری کا پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے. جس طرح جب انگریز آیا ہندوستان میں تو مغلوں کے دور میں ہندوستان سپر پاور سمجھی جاتی تھی دنیا کی. 24% دنیا کی جو دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. جو 24% دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان کا تھا. جب وہ انگریز 200 سال کے بعد چھوڑ کے گیا تو ہندوستان کا 3% شیئر رہ گیا تھا دنیا کے جی ڈی پی میں. صرف 3% دولت ہندوستان کی تھی. باقی جو انگلینڈ تھا اس کی 24% ہو گئی تھی.
تو یہاں سے پیسہ سارا جو چوری کر کے لوٹ کے ادھر چلا گیا. اب یہی کرپٹ جو حکمران ہیں اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں سارے غریب ملکوں سے. ہر سال پیسہ چوری ہو کے ان کا امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. جو نوکریاں یہاں نکلنی ہوتی ہیں وہ نوکریاں ادھر ہوتی ہیں. نہ یہاں ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ علاج کروا سکتے ہیں کیونکہ پیسہ چوری. اور پھر روپے کے اوپر پریشر کیونکہ ڈالر لے کے ڈالر خرید کے باہر بھیجنے ہوتے ہیں. تو جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے، روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. یہ جو جنگ ہے کرپشن کے خلاف یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اصل میں قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. جو کرپشن اس وقت جنگ چل رہی ہے ہمارے ملک میں، جو طاقتور کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو. جو جنرل مشرف نے کی تھی ڈیل وہ میرے سے بھی وہی مانگ رہے ہیں. اور وہ سارا وقت بلیک میل کرتے ہیں ملک کو کہ جی اگر آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہی ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوا. ان کے پریزیڈنٹ نے کرپشن کی، اس کا نام زوما تھا. زوما کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ نے. انہوں نے سڑکوں میں اس نے لوگ نکال لیے، مظاہرے شروع ہو گئے اور وہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. یہی یاد رکھیں کہ ایک طاقتور اور کمزور اور غریب اور امیر ملک میں فرق ہی ہے. کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ، اس کے وزیروں پہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا، آپ کون ہوتے ہیں، میرے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہی فرق ہے وہاں. اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کی. یہی رول آف لا کی جنگ ہے، قانون کی حکمرانی کی. یہ سوال جو ہے بزی ہیں تو یہ کشمیر سے بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے 28 مئی 2021 کو ایک کالا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت عارضی کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک بھرتیاں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو جو اپنے دور میں انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہیں ان کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک انہیں مستقل کر دیا، جس پر ریاستی عوام فکر مند ہے. یعنی لوگوں کو ایڈ ہاک بھرتی کیا اور اب جاتے جاتے ان سب کو کنفرم کر دیا، جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے سر ایسے ہی انہوں نے. دیکھیں یہ قوم کے لیے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں پاکستان کے. یہی پی ٹی وی تھا ایک وقت پہ ہندوستان میں پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا. یہ PIA تھا جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی. ہمارا یہ جو وپڈا تھا یہ جا کے باہر کانٹریکٹس کرتے تھے پاکستان سے. ہمارا جو نیسپاک تھا وہ مڈل ایسٹ میں جا کے کانٹریکٹس کرتا تھا. تو ہمارے آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑے ادارے کیوں تباہ ہوئے؟ ساروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے سفارشوں کو ڈال کے ایسی انہوں نے برے حالات کیے ہیں اداروں کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز ہیں آپ اداروں کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ تقریباً جو بجٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پینشنز میں چلا جاتا ہے. تو نہ کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوتا ہے نہ وہ کام پورا کر سکتا ہے. اب یہ آزاد کشمیر میں جو کیا انہوں نے، یہ کیا کیا ہوگا کہ میں نے اگر الیکشن جیتنا ہے میں نے اپنے لوگ بھر دیے جی اچھا جی میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا. میں نے اپنی الیکشن جیتنے کے لوگوں کی بھرتی کروا دی، ملک کو میں نے تباہ کروا دیا. یعنی ملک کو سارے یہ جو ادارے تھے، سٹیل مل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سٹیل مل 2008 میں 8 ارب روپیہ کا نفع تھا سٹیل مل میں جو پڑا ہوا تھا سٹیل مل میں. آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہی سٹیل مل انہوں نے پہلے غلط بھرتیاں کرائیں، پھر انہوں نے کرپشن کی. وہی سٹیل مل 5 سال 6 سال کے بعد بند ہو گئی اور 300 ارب روپے کا اس کے اوپر خسارہ ہو گیا اور آج بھی بند پڑی ہوئی ہے. اسی طرح PIA جیسی 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے جو سفارشی میں جو لوگوں کو نکالا گیا تھا، جو ان کے سفارشوں کو سب کو واپس بھرتی کیا. ان کی جب سیلریز آئیں وہی PIA نقصان کے اندر چلا گیا. دیکھیں یا ہم نے ملک کو چلانا ہے ایک امانت رکھ کے، یا پھر ہم نے اپنی 5 سال کی سیاست چمکانے کے لیے اپنے فائدہ کروانے کے لیے ملک کو تباہ کرنا ہے. تو یہ بالکل فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ بھرتیاں کی گئی اور یہ انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے ان کو ہم سب کو ریویو کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی. جی السلام علیکم. جی.
अस्सलाम वालेकुम सर, दिस आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? सर, दिस आयशा खान फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी, क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? Sir, I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan. And you were checking me in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity. And the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. They have been criticizing that the government during their reign or time period. But I would love to know that what is your government doing and what are your set plans and when will... डैम्स, ठीक है, इस पे आशा उर्दू में बात कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि डैम्स के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है। कोई और अगर आपका सवाल है तो बताइएगा। नहीं, डैम्स का मैं सिर्फ आपके लिए आयशा मैं आपको बता दूं, 50 साल में पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बनाई नहीं गई, जिसका बहुत बड़ा हमें नुकसान हो। मैं आप पहले समझेंगे डैम्स क्यों जरूरत है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में सारा साल बारिश होती रहती ना, जिस तरह कई यूरोपियन ममालिक में होती है, तो आपको डैम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सारा साल पानी आता रहे तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 या ज्यादा से ज्यादा 4, लेकिन 3 महीने में हमारा दरियाओं में सारा पानी आता है। ग्लेशियर पिघलते हैं उधर से, और फिर ये जो हमारी बरसात में बारिश होती है इससे। अब उसके अलावा पाकिस्तान में जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमारे पास पानी की किल्लत हो जाती है। डैम्स इसलिए बनाते हैं कि आप जब ये पानी ज्यादा आता है तो इसको हम डैम्स में रोक लें और इस पानी को फिर हम इस्तेमाल करें सर्दियों के अंदर अपनी फसलों के लिए, जब हमारे पास पानी की कमी है, बारिश कम होती है। इसलिए जो मुल्क के अंदर इसी तरह की सीजनल पानी आता है दरियाओं में, जिस तरह चाइना है, तो वो सारों ने डैम्स बनाई हुई हैं। हमने 50 साल पहले 2 बड़ी डैम्स बनाई थी, उसके बाद हमने कोई डैम्स बनाई नहीं इस मुल्क में। चाइना ने जितनी हमारी 2 तरबेला और मंगला बड़ी डैम्स है, चाइना के पास 5000 बड़ी डैम्स है। टोटल उनकी डैम्स 80,000 है, लेकिन 5000 बड़ी डैम्स बनाई हैं उन्होंने, वही पानी रोकने के लिए। और इसलिए ही वो 1.25 अरब लोगों को अनाज दे सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि वो पानी उन्होंने पानी अपना बचा लिया है। अब हम 10 नई डैम्स बना रहे हैं। 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान में 10 डैम्स होंगी, जिसमें 2 बड़ी डैम्स हैं, बाशा और दासू डैम। इससे जो पानी हम बचाएंगे, आप ये सोचें कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इससे दुगना पानी हमारे पास आ जाएगा। और वो हमें पानी की इसलिए ज़रूरत है कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान तो अनाज दुनिया को बेचता था, आज हमें गंदम दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछली बारी हमारी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई, हमारी चावल की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई, हमारी मकई की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई। उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है गंदम। 40 लाख टन गंदम हमने इंपोर्ट किया है। और जब बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं, हमारा डॉलर भी खर्च होता है, हमारे वो, और बाहर अगर महंगी हो तो वो यहाँ महंगाई भी हो जाती है। इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि आगे हमारी बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे उनके लिए अनाज पूरा करना है। उसके लिए डैम्स बहुत ज़रूरी है। और ये जो डैम्स हम जब 10 सालों में 10 डैम्स बन रही हैं, इनसे फ़ायदा ये होगा कि जितना अभी हमारे पास पानी है, इंशाल्लाह इससे दुगना पानी हो जाएगा हमारे किसानों के लिए। जी, अगले कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं हिरा तारिक बात कर रही हूँ अटक सिटी से। जी जी सर, मैं सऊदी अकामा होल्डर हूँ। हम पिछले 1 साल से पाकिस्तान में स्टक हैं ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट। जो ओनली ऑप्शन जो अवेलेबल है हमें इस वक्त वो क्वारंटीन की है थ्रू 3rd कंट्री, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पर्सनल रिलेशन भी हैं सऊदीया के साथ, वो आपका बहुत रिगार्ड भी करते हैं, तो उनसे बात की जाए कि अगर अफगानिस्तान जैसी कंट्री के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हैं और हम लोगों ने रिकमेंडेड डोजेस भी लगा ली हैं वैक्सीन की, तो उन लोगों ने अभी तक फ्लाइट्स हमारे लिए क्यों ओपन नहीं की हैं? अब बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, ऑफिसेज भी खुल गए हैं, और अब हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है। और हम जैसी बहुत सी फैमिलीज यहाँ स्टक हैं पाकिस्तान में। जी, मुझे इसका पूरी तरह इल्म है। मैंने अभी जो सऊदी एम्बेसडर आए थे, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उनसे मैंने पूरी तफसील में बात की और मैंने पैगाम दिया शेख मोहम्मद के लिए कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, तो उनके लिए
ان کے جو بھی مسئلے مسائل اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ، تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دی ہے کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا جی وزیر اعظم صاحب سے؟ میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے چھوٹے سے 2 عوامی نوید کے سوال ہیں۔ ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا۔ تک بھی آن پہ گاڑی مل رہی ہے جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی، اس پہ ذرا وزیر اعظم صاحب بتائیے گا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی۔ کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا، جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے چیئرمین سے ہدایت دی کیا ہے تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ 2 سوال ہیں۔ ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے، ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھیں، یہ میں فوری طور کے اوپر اس کو چیک کروں گا کہ انہوں نے کیوں نہیں گاڑیوں کی قیمت نیچے لے کے۔ دیکھیں ہم نے سوچا یہ کہ جو 1000 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ عام آدمی یعنی ہماری مڈل کلاسز استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کو سستی گاڑی پڑے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کیا تھا اور یہ میں اب چیک کروں گا۔ آپ نے کہا آن کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ایک دم ہماری گاڑیوں کی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ جو اوپر یہ چارج کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں ابھی چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بھی ایک حماد اس کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہم نے گاڑیوں پر ٹیکسز کم کیے ہیں، گاڑیوں کے مینوفیکچررز نے تو اتنے ہی آگے قیمتیں نوٹیفائی کر دی ہیں نیچے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں وہ آن کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت مارکیٹ میں جتنی سپلائی ہے گاڑی کی اس سے کہیں زیادہ مانگ ہے، اور ایک یہ بلیک مارکیٹنگ کا ایک مینس ہے جو آیا ہوا ہے۔ اس میں بھی ہم نے پچھلے سال ایک قدم یہ اٹھایا تھا جس سے کچھ فرق بھی پڑا کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر ہی نئی گاڑی لے کے آگے بیچتے ہیں کسی اور کو تو آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے جو 1,00,000 1,50,000 روپیہ، اس سے کچھ آن کی شرح میں کمی آئی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے کار مینوفیکچررز اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں اپنی سپلائی بڑھا رہے ہیں۔ ٹویوٹا کمپنی اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہی ہے، ہونڈا موٹر سائیکلز اپنی ہائیسٹ ایور پروڈکشن پہ جا رہے ہیں، نئے انٹرنٹس جیسے کیا گاڑی آئی ہے، ہیونڈائی آئی ہے، ایم جی آئی ہے، فوٹون آئی ہے، تو ان کے نئے ماڈلز بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ماہ کے اندر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے، سپلائی ول کیچ اپ، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ زیادہ ہے گاڑی کی، یہ شو کرتا ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بلیک مارکیٹنگ کی ایک ٹھیک چیز ہے جس پہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا اس کو مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی، بینکنگ انہوں نے کیا قرضے بینک نہیں دیتے، آپ اسی کا سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ملک سے اندر باہر جو رقوم بھجوانے کے لیے شاید ان کو کوئی دقت آ رہی ہے، جس پہ ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اور ایف بی آر کے ساتھ بھی، اور دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انہوں نے بات کی، اس میں بھی آپ ہر مہینے میں ایک میٹنگ چیئر کر رہے ہیں اور ہماری انڈیکس میں ریکارڈ ایشیا میں سب سے زیادہ امپروومنٹ آئی ہے، اس میں بھی مزید انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی۔ جی میں اس میں دونوں چیزوں کے میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ ضرور ہے کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز تب پاکستان میں، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی ریمیٹنسز نے ہمارے ملک کو صحیح طرح بچایا، نہیں تو اتنا بڑا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، $20 ارب کا خسارہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا، اور اصولاً تو ہم اتنے بڑے خسارے سے ہمارا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا اور ہمارا روپے نے کریش کر جانا تھا بالکل ہی نیچے، یعنی مہنگائی آسمانوں پہ، کیونکہ روپے نے گر جانا تھا۔ اصل میں آج پھر سے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا بینکنگ چینل سے، جو ریمیٹنسز تھی۔ اب ہم ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ اپنا پیسہ اندر بھی لے آئیں اور اگر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو باہر بھی لے جائیں۔
تو اس میں جو پرانی چیزیں کئی جگہ ہمیں رکاوٹیں ہیں، ایک فیٹف کا پرابلم ہوا ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی آتی ہیں رکاوٹیں، لیکن میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنا کوئی بھی پاکستان میں پیسہ بینکنگ کے تھرو لا سکے۔ ان کے ایک کوشچن کا وزیر اعظم صاحب ایک پارٹ تھا کہ جو بینک سے قرضہ لیتے ہیں یا پیسے باہر بھیجتے ہیں تو لیگل مینز سے بھیجنے والوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، جبکہ انلیگل مینز سے بھیجنے کے لیے آسانیاں ہیں کہ کوئی ناجائز طریقے سے بھیجتا ہے، بینکنگ چینل سے نہیں بھیجتا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ دور کریں۔ اب میں اس کا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہماری کوشش تو یہی ہے، لیکن میں حماد کو کہوں گا ذرا اس کو جواب دیں۔ اس میں سر کیونکہ کچھ فیٹف کے کمپلائنس کے ایشوز تھے جو کبھی کبھی ایز آف ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار میں آسانی کے ساتھ کلیش کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے فیٹف کی کمپلائنس کو فی الحال جو تھی وہ کچھ ترجیح دی تھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ نئی سکیمز لا رہا ہے جہاں پہ پیسے کا اندر آنا اور جانا ڈیجیٹل مینز کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوئے گا۔ پہلے بھی کافی آسان ہوا ہے، ہماری ریمیٹنسز 23 ارب، ہم جب آئے تھے 21 ارب ڈالر تھیں، اب 29 ارب ڈالر کے قریب ہم نے کلوز کیا ہے، تو کچھ آسانی آئی ہے اور کچھ ہم کریک ڈاؤن انلیگل کے اوپر بھی ہم نے بڑا میسو اسکیل پہ شروع کیا ہوا ہے۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ میں ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کروں گا۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا نام ولایت خان ہے، میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں۔ سر ہمارے کچھ مسائل ہیں، مثلا پی آئی اے آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں، اب آنا بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے، مہنگا بھی ہو گیا ہے، بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے، اور ڈیڈ باڈی بھیجنا تو اور بھی مشکل ہے۔ سر اس کے لیے کچھ کریں۔ اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے، ہمیں ایک بینک چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں۔ تو ایچ پی ایل والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں۔ سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے، اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے، اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا، تو پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف کرنے والوں کی۔ ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں، ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایسے ہے جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں۔ انہیں کہیں کہ اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی، پہلی انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا، اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے، 16 اگست کو۔ ہم کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ آگے کر دیں، کیونکہ اہل تشیع ہو یا سنی ہو کوئی بھی ہو، ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں، رات کو محفلوں میں جاتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ 1 ویک آگے کر دیں الیکشن، اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں، فیئر ہو کر سب کے لیے۔ تیسرا جو آپ کا وہ تو بڑا آسان ہے، میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی۔ پہلی جو 2 چیزیں ہیں، پی آئی اے کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں، وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر جو مسئلہ آیا تھا، ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی، اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی اس کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا بینک کا، میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے، جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا جو، اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا۔ جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے، عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، بس صرف ہم نے اب الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں، ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی، وہ جب جیتیں گے ٹھیک ہوگا الیکشن، لیکن جب وہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوئی۔ اس لیے ایک ہی اس کا راستہ ہے، تو ایک تو وہ ہے، اور دوسرا جو ہمارا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے، اس کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں۔ اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں، ہمارے نادرا کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں طارق ملک، ان کے اندر بڑی اس چیز میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ
कौन सा सिस्टम हम डेवलप करें ताकि ई वोटिंग हो सके। अगर ई वोटिंग ना भी हुई तो हमने पोस्टल बैलेट तो ज़रूर करवानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमने ज़रूर, वो इतना बड़ा हमारा मुल्क का असासा है, उसको ज़रूर हमने दायरे में लेके आना है इलेक्शंस के। यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। अपनी जो विजन है पाकिस्तान की, वो मैं वो बताऊं कि विजन क्या है और हम किस तरह उस विजन की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता हो ना किबला कौन सा हमारा, हम जा किधर रहे हैं। यानी ये जो सारी कोशिशें कर रहे हैं ये किस मंजिल की तरफ है। देखिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त पे, जब आप अल्लाह से सिर्फ एक ही चीज़ नमाज पढ़ के मांगते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं। ये याद रखें कि वो रास्ता है, हम मंजिल नहीं मांग रहे हैं, हम उस रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता, वो मंजिल तो वो उस पे जो पहुंचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, वो तो हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन हम अगर उनके रास्ते पे भी चले गए तो ये मुल्क बिल्कुल एक अजीम मुल्क बन जाएगा। ये बना था इस्लामी फलाई रियासत, ये इसका मकसद था पाकिस्तान का बनने का। अब मैं आपको बताऊं कि वो रास्ते के अंदर कौन से असूल हैं जिनके ऊपर वो मदीना की रियासत खड़ी हुई थी, और उन असूलों को हम कितना अपना चुके हैं। सबसे बड़ा असूल ये था कि फलाई रियासत बनी थी गुर्बत कम करने के लिए, निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए बनी थी, पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में। मैं पहले ये बताऊंगा, तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, कानून की बालादस्ती। 2 खलीफा वक्त, पहले 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत में गए, जबकि उनका क्या किरदार था, उनका क्या स्टेटस था, खलीफा थे, उसके बावजूद वो अदालत में जाके खड़े हुए सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए कि कानून की हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि कितनी हमारी जद्दोजहद उधर किधर है, उस रास्ते पे हम निकले हैं या नहीं निकले। और तीसरी कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान पढ़ लेता है तो फिर किसी और इंसान या किसी के सामने झुकना शिर्क होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को आज़ाद कर देता है, ये बेशर्मी से, बेगैरती से, हाथ फैलाने से। एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, एक खुददार कौम। और ये 3 प्रिंसिपल्स पे खड़ी हुई थी मदीना की रियासत। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे पर्शियन एम्परर को, एक सुपर पावर, दूसरी तरफ रोमन एम्पर, बेजेंटाइन एम्परर हरकुलिस, उसको जब ख़त भेजा तो उन्होंने इमदाद मांगने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने ये नहीं कहा हमें कर्जे दे दो या हमें एड दे दो, हमारे हालात बड़े बुरे, और बुरे हालात थे मुसलमानों के। जो अभी आपने सवाल पूछा, आपने एक चीज़, 3 साल की अभी बात की ना, आप अगर तारीख उठा के पहले 5 साल देख लें मदीना की रियासत के, तो बुरे हालात थे मुसलमानों के। वो दुनिया के अजीम तरीन लीडर भी थे, लेकिन एकदम हालात ठीक नहीं हुए। वो उस रास्ते पे लगे जिसकी वजह से हालात ठीक हुए। वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया, जो असूलों पे खड़ी की, उन असूलों ने उस एक जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, उनको दुनिया की इमामत करवा दी। तो पहले तो आपको समझना है कि क्या हम उन उसूलों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या इस मुल्क के अंदर हम अपने कमज़ोर तबके के लिए वो कदम उठा रहे हैं। कभी पाकिस्तान में किसी ने सोचा था कि हेल्थ कार्ड जिन सूबों में हमारी हुकूमत है, पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर में अब और गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे सूबों में जिधर हमारी हुकूमत है वहाँ पूरी तरह हम हर शहरी को हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। ये इतनी बड़ी चेंज है कि कोई सोच, ये हमारे से अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी ये सहूलत नहीं है। यानी एक ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक उस ख़ानदान में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक इनकलाब है। ये अभी तक लोगों को पूरी तरह पता नहीं चला कि ये कितना बड़ा हमने कदम उठाया है। तो ये उसी तरफ जा रहे हैं फलाई रियासत पे। फिर पनाहगाह, हमने जो पनाहगाह बना रहे हैं ये गरीब मजदूरों के लिए, जो बेचारा सारा दिन मेहनत करता है,
ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے، سوئے بھی وہاں، نہائے دھوئے بھی وہاں، مزدوری کرے اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے۔ یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس؟ ہم اب تک 22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر، اور 11 اور بننے والی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک، اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی، اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے، میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا، کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے، وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی، سوتے ہیں، جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ، ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے، تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں۔ پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے، ہم ابھی اپنے بسز شروع کی ہیں، اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں، یہ پھرتی ہیں، یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں۔ یہ ٹرک ہیں، کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے، ان کو پھر ہم نے بہتر کیا، ان کی سٹینڈرڈ، ان کے SOPs بنائے، اب ہم ان کو پھیلائیں گے۔ اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا، ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں، لوگوں کو کھانا دیتی ہے، اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں، ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان۔ اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے۔ کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں، ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا، سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ اپنا ان کا علاج ہو جائے۔ ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں۔ یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں، وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا، مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے۔ یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی، اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا۔ یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں، قرضہ، اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر۔ تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے، دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر۔ یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے۔ پھر قانون کی بالادستی، تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم، اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں۔ 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا۔ دوسری چیز قانون کی بالادستی، یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے۔ جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون۔ یہ جو قانون طاقت کی بالادستی ہے، اس کو قانون کی بالادستی میں لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں، غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ وہ سیاستدان ہیں چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں، اور ان کو ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے۔ ان کے اوپر ہم نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے، اور ایک لوگوں کو آزاد کرنا ہے، لوگوں کو قانون دے کے، انصاف دے کے آزاد کرنا ہے، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا خودداری، ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو، کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے، قرضے نہ مانگنے پڑیں، کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں، کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ ایک خوددار، ایک آزاد ملک۔ اور یہ بھی ایک، جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے، تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے۔ جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے، وہ خوددار قوم بن جاتی ہے، اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ میرے 3 ایم ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 5 سال کے بعد
اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی، لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا ہے۔ جی وقت کیونکہ کم ہے، ہم اب آج کے پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے جن کی کال نہیں لگ سکی۔ آپ اگلی بار ضرور کوشش کیجیے گا، ہمیں یہ احساس ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹیلی فون جو ہے تھرو نہیں ہوتا۔ ہم اس پروگرام کی فریکوینسی انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر سکیں۔ آخری کالر آج کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وزیر اعظم پاکستان جی 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 عمران خان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ذوالقرنین حیدر عرض کر رہا ہوں ضلع رحیمیہ خان سے۔ کرپشن کے خلاف آپ نے جو بڑے بڑے برج گرائے وہ آپ کی پاکستان سے محبت اور مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہے، جو قابل تعریف ہے۔ آج آپ سے براہ راست بات کا موقع ملا جس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں۔ مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں لوگوں کو فوری انصاف کی آپ سے بہت زیادہ امید ہے۔ میں آپ کو جنوبی پنجاب کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر نظر ثانی کی درخواست کرتا ہوں کہ مکمل تحقیقات کروائی جائیں۔ گزشتہ چند سالوں سے پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے بطور وی سی یونیورسٹی کا چارج سنبھالا اور ملازمین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے۔ چند ہی مہینوں میں عرصہ 6 سال سے کام کرنے والوں کو وجہ بتائے بغیر 200 سے زائد ملازمین برطرف کر دیے گئے اور ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ممنوع کر دیا گیا۔ آواز اٹھانے پر ہمیں سنگین قسم کی دھمکیاں دی گئی جس پر اوکے، میں اس کا تحقیقات کریں گے ہم کہ کیا اس کی حقائق، اور گورنمنٹ پنجاب سے بات بھی کریں گے۔ میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے، وہ جو مہنگائی ہے۔ اب مہنگائی کئی وجوہات سے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کی امپورٹس، جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، تو جب ہمارا پریشر پڑا اور روپیہ نیچے آیا، تو اور روپیہ کیوں نیچے آیا؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خسارہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، یعنی ڈالرز ہمارے کم ہو گئے ملک میں، اس کی وجہ سے روپے گر گیا، ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ ایک تو وہ ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کسان چیزیں پروڈیوس کرتا ہے اور وہ جو بکتی ہیں آ کے شہروں میں ریٹیل میں، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس کو ہم کم کرنے کے لیے، تاکہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ ملے اور لوگوں کے لیے بھی سستی چیزیں، اس کے لیے ہم سٹوریج 800 نئی سٹوریج بنا رہے ہیں، کیونکہ کسان کے پاس اگر سٹوریج ہو جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اپنا سامان نہیں بیچنا پڑتا، اور پھر اس کو اگر ہم کریڈٹ دے دیں، کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس قرضہ بھی آ جائے، تاکہ وہ آرتی کے پاس نہ جائے اور پھر اس کی بھی چیز مہنگی بکے اور لوگوں کے لیے بھی سستی ہو، تو اس کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس کے باوجود آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ٹیبل ہے، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج، اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے۔ اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں، وہ کون سا ملک ہے؟ وہ آپ کا پاکستان ہے۔ اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے۔ ہمارے سے اوپر ہے افغانستان، پھر ہندوستان، پھر سیریا، پھر ٹونیزیا، ازبیکستان، وینزویلا، یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے، یہ پوری میری لسٹ ہے، ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے۔ پٹرول، بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے؟ کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا، پتہ نہیں کتنا 6 مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل۔ 47% بڑھا ہے تیل دنیا میں، تو ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں 47% بڑھا ہے، پاکستان میں 11% بڑھا ہے صرف۔ آج سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں، سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے۔ صرف جو 27 ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے، وہ خود ان کے ملک میں تیل ہے، ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا۔ تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے، ہم دنیا میں آج سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں۔ کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے، یعنی یہ ہمارا سارا وقت، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے لوگوں کے لیے
आसानियां पैदा करनी है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको तो वाकई हिट हुई है कि अगर आपकी तनख्वाहें हैं तो जब चीज़ें ऊपर गई हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किल वक्त है और उनके लिए हमने अभी सैलरी उनकी इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है इस बारी। लेकिन जो बाकी किसान हैं देहात में, उधर तो 1100 अरब रुपया पहली दफ़ा मज़ीद इजाफी किसानों के पास किया है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा किसानों के पास नहीं गया, क्योंकि कभी गंदम की ये रेट नहीं मिली, कभी गन्ने का ये रेट नहीं मिला, कभी मकई का ये रेट नहीं मिला। तो ये जो रेट, जो इजाफी पैसा गया है, एक तो वहाँ उनके इनकम बढ़ी है। दूसरा, इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह का इस वक्त पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन रहा है या इंडस्ट्रीज बना रही हैं, मुझे लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। और कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस तरह की इस वक्त आज पैसा बन रहा है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो आज ज़मीन की कीमतें चली गई हैं, प्लॉट्स की और घरों की, ये भी कभी किसी के पास इतना पैसा नहीं आया। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, आप अपने जो मजदूर हैं उनकी आप ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि जब आपको इतना फ़ायदा हुआ है तो उनके ऊपर भी उनको भी फ़ायदा करवाएं जो मज़दूरों को है। लेकिन जो सैलरीड लोग हैं, मुझे पता है आपकी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह जिस तरह हमारा अब टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। आपको पता है हमने इस बारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में अभी टैक्स इकट्ठा किया है, और इंशाअल्लाह जो हम FBR में अब और इस्लाहत कर रहे हैं, ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, तो हमारी आमदनी और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसी आमदनी बढ़ेगी इंशाअल्लाह हम अपनी सैलरीड क्लास की भी मदद करेंगे, और हम यही पैसा लगाएंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने किसानों के लिए, ताकि उनकी पैदावार बढ़े। जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो उससे फिर हमारी जो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये नंबर नोट कर लें सिटीजन पोर्टल का।